नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। सूरह बकरा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो वक्त याद करो जब फरिश्तों के सामने ज़मीन पर खलीफा बनाए जाने का जिक्र हुआ। हजरत, आमतौर पर हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में उनके खलीफतुल अर्ज़ बनाए जाने के बारे में और फरिश्तों को सिजदा करने के हुक्म में और उनको मुख्तलिफ चीज़ों का इल्म देने के बारे में और शैतान का सिजदे ताज़ीम से इनकार करने के बारे में और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखने और एक दरख्त के फल खाने से मना किया गया, जिसकी वजह से वो गलती कर गए और ज़मीन पर उतरने के बाद अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करके माफ़ी मांगे। इतना ही सुनते हैं। इसलिए इस वीडियो को तख्लीक़ आदम से मिलने वाले वाक़े से जो सबक हमें मिलता है उसको ज़हन नशीन कीजिए। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए हमारे अंदर कुरान मजीद पर मज़ीद हमारा ईमान मजबूत होगा और हम अल्लाह के कलाम के लज्जतों को लूट सकेंगे। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ में फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सिजदा करें। यह सिजदा दरअसल सिजदे ताज़ीमी था, जिसको रुकू की शक्ल में अदा किया जाता था, जो बनी इसराइल में भी रिवाज पा गया था। बाद में जब आखिरी वही कुरान मजीद नादिल हो गई तो ये अमल खालिस अल्लाह के लिए हो गया और मखलूक के साथ सिजदे ताज़ीम बजा लाना शिर्क करार दे दिया गया। फरिश्तों को आदम के लिए सिजदे का हुक्म देना शिर्क का पहलू नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह ताला के हुक्म की तामील थी। गोया ये हुक्म के तहत अल्लाह ही को सिजदा था। अगर ये कहा गया कि आदम को सिजदा करो तो ये दरअसल आदम के ताज़ीम को बजा लाना था, इसलिए कि वो दुनिया में ज़मीन पर खलीफतुल अर्ज़ बनाए जाने वाले थे और फरिश्तों को भी उनकी खिदमत के लिए लगाया जाने वाला प्रोग्राम था। इसलिए जो खलीफा और गवर्नर हो उसके ताबे होना सबके लिए ज़रूरी होता है। जब उसकी ताज़ीम की जाएगी तो उसकी खिदमत भी की जाती है। फरिश्तों को सिजदा करने का हुक्म में ये बात भी शामिल है कि ये गोया उनकी आजमाइश भी थी और अल्लाह की तरफ से अब्दियत और बंदगी का इम्तिहान भी था। किसी चीज़ का इम्तिहान उसी वक्त लिया जा सकता है जब उसकी तबीयत, मिजाज और फितरत के खिलाफ हुक्म दिया जाए। फरिश्ते चूंकि नूर से पैदा किए गए थे, अल्लाह के मुती और इबादत गुजार पाक मखलूक हैं, वो हमेशा अल्लाह की पाकी, बड़ाई और तारीफ में रहते हैं। आदम के सिजदे के जरिए ताज़ीम उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन फरिश्ते ये जानते थे और उनकी फितरत में ये बात थी कि असली इज्जत और बुलंदी नूर या नार या हसब नसब से नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म की बेचूं चरा तामील करने में है। चुनाचे वो अल्लाह का हुक्म पूरा करके इम्तिहान में पूरे उतरे। इस तरह अल्लाह ने फरिश्तों के इस अमल के जरिए ये तालीम दी कि जिस तरह फरिश्ते अल्लाह की अब्दियत और बंदगी में फौरन इताअत के लिए झुके, हर मखलूक को भी उसी तरह गुलामी करना होगा और पूरी कायनात में उसी वजह से सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला की बेचूं चरा इताअत करती है। इब्लीस की तरह हसब नसब और तख्लीकी बुराई में गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको जो मुकाम मिला है वो अल्लाह का एहसान व इनाम समझना चाहिए। इब्लीस ने सिजदे का हुक्म मिलने पर
آدم کی حیثیت کو مٹی سے بنائے جانے اور اپنے کو آدم سے افضل سمجھنے کا اظہار کر کے غرور کیا اور اللہ کی نافرمانی کی اور باغی و ذلیل ہو گیا۔ اس میں ایک عبرت بنی اسرائیل کو بھی دی گئی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محض بنو اسماعیل میں پیدا ہونے اور حسب نسب کی بنیاد پر سچا جاننے کے باوجود اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا اور ان کا بھی شیطان کی طرح نافرمانی اور بغاوت کا اظہار ہوا۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ کی اطاعت میں نہ شیطان کی روش اختیار کرنا چاہیے نہ بنی اسرائیل کی روش پر چلنا چاہیے، ورنہ وہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ میں سڑے ہوئے مٹی کے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اس میں فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دے کر پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ سڑی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فرشتے آدم کی اس تخلیق سے واقف تھے۔ یہ حکم دراصل فرشتوں کے لیے امتحان تھا۔ وہ نور کی مخلوق ہونے کے باوجود اپنے آپ کو آدم سے افضل نہیں سمجھے کہ آدم خاکی ہے اور ہم نوری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ عزت بخشنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکموں کو پورا کرنے ہی میں عزت ہے۔ اس سخت امتحان میں وہ پورے اترے، مگر ابلیس اپنے کو آدم سے افضل جانا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے باغی بن گیا۔ اللہ نے جس طرح فرشتوں اور ابلیس کا امتحان لیا تھا، اسی طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا جنت میں ایک درخت کو کھانے سے روک کر امتحان لیا۔ لیکن انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جس چیز سے روک دیا جاتا ہے اسی کا زیادہ حریص بن جاتا ہے۔ ابلیس آدم کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا کہ اسی درخت کے پھلوں میں یہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے پھل کھانے کے بعد تم لوگوں کو زوال نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے آدم اور حوا گمراہ ہو کر اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ پھل کھا لیے، اور پھر غلطی ہو جانے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہو گئے، شیطان کی روش اختیار نہیں کیے، نادم ہو کر توبہ کی، اللہ سے معافی طلب کی۔ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے، امتحان کے خاطر بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کیا، حرام کیا ہے، لیکن شیطان ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی، عزت اور ترقی انہی چیزوں کو اختیار کرنے میں چھپی ہوئی ہے جس سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے۔ یہی اعلیٰ تہذیب و تمدن ہے، مثلاً بے پردہ پھرنا، رشوت لینا، نیم برہنہ رہنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، جسم فروشی سے مال کمانا، نفسانی خواہشات پوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ وغیرہ، تبھی دنیا میں عزت ملے گی اور عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ انسان اس کی ان گمراہ ترغیبات پر دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس کو اختیار کر کے عزت، عیش و آرام پا کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس میں ایمان والوں کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ غلطی اور گناہ ہو جانے پر اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی میں توبہ کریں اور شیطان کی طرح غرور و تکبر نہ کریں اور نہ توبہ کرنے سے دور رہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے سزا کے طور پر نکالا گیا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے یہ تذکرہ کر دیا تھا کہ وہ ایک انسان کو تخلیق کر کے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے۔
اس لیے ان کا نکالنا سزا کے طور پر نہیں بلکہ تقدیر کے لکھے کے مطابق ہوا۔ ان کو اور ان کی اولاد کو زمین پر امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا، مجرم کی حیثیت سے نہیں بھیجا گیا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف حاصل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف حاصل جب کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہیں جو پھل کھانے کے بعد جنت سے نکال دیے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ کیا آپ کو اللہ کی تقدیر کا علم نہیں ہے؟ اس روایت کو سنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مانڈی پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ بے شک حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ کے مقابلے میں جیت گئے۔ فرشتوں سے سجدہ کروا کر انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ تمام مخلوقات میں اشرف ہے اور اس کو اشرف المخلوقات کا مقام عطا کیا گیا ہے، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ انتہائی فرمانبردار پاک نورانی مخلوق سے اس کی تعظیم کرائی گئی، اور کائنات کی بہت ساری چیزوں کو اس کے تصرف میں، اس کے قبضے میں اور استعمال میں دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ دنیا میں خلیفۃ الارض ہونے کے اور مسجود ملائکہ ہونے کے اور اشرف المخلوقات بنائے جانے کے نہ درختوں، نہ سورج چاند کو، اور نہ دولت اور انسانوں کو سجدہ کرے، اور نہ کسی دوسری مخلوقات کو سجدہ کرے، ان کو خدا کے مقام پر نہ بٹھائے۔ اگر وہ بڑا ہو کر اپنے سے چھوٹی مخلوقات کو سجدہ کرے گا اور ان کو خدا کے مقام پر یا خدا کے حقوق دے گا تو یہ اللہ کی نہیں، خود اس کی توہین ہوگی۔ اس کو جنت میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے عمدہ تہذیب و تمدن سے واقف بھی کروایا اور جنت کی نعمتوں کو دکھایا۔ اسی کی وجہ سے آدم کی اولاد دنیا میں مختلف عمدہ غذائیں، عمدہ سامان زندگی، عمدہ لباس، عمدہ مکانات، یہ سب ان کے ذہنوں میں عکس آیا، اور ان کی ناقص مثالوں کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، صرف ان کی معمولی جھلک اختیار کرتے ہیں۔ اس تخلیق کے واقعے میں انسانوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ دنیا کی زندگی میں ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا ہوگا، اور انسانوں کے لیے سب سے بڑا علم وحی الہی کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کر کے دیا گیا۔ اس لیے فرشتے صرف عبادات اور ذکر کے پابند ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کو علم سے بھی آراستہ ہونا چاہیے، تبھی وہ فرشتوں سے افضل مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت وحی الہی قرآن و حدیث کی شکل میں انہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ الارض بنا کر اس پر بہت ساری نعمتیں نازل کی ہیں، عطا کی ہیں۔ اسے وہ سب نعمتیں یاد رکھنا ہوگا، تبھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہ سکتا ہے۔ پوری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو عمدہ عقل و فہم دیا گیا، اچھے برے کی تمیز دی گئی، صحیح اور غلط راستے کا علم دیا گیا، نیکی اور بدی سمجھائی گئی۔ کسی مخلوق کو لباس نہیں، انسان کو لباس دیا گیا جس سے اس کے جسم کے حصوں کی حفاظت اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سواریاں دی گئی، ہر عمدہ غذائیں، کھانے پکانے کے طریقے سکھائے گئے، رہنے کے بعد محلات، عمدہ بنگلے، کوٹھی بنا کر زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا۔ صاف اور شفاف میٹھا پانی پینے کے لیے انتظام کیا گیا۔ سب سے زیادہ علم یعنی تقریباً مخلوقات کا علم اسے دیا گیا۔ خاندانی نظام بنانے کا موقع عطا کیا گیا جو کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ زمین پر بادشاہت قائم کرنے، حکومت کرنے کا اختیار دیا گیا، اور پھر دنیا کا سب سے بڑا علم وحی الہی اور پیغمبر سے تربیت کا انتظام کیا گیا۔ یہ انسان کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور پیغمبر کے بعد رسولوں کا سلسلہ بند کر کے ہر امتی کو رسالت کا کام کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہ تمام نعمتیں دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ سب سے بڑی چیز تمام مخلوقات میں اسے افضل بنایا گیا۔ اس کے باوجود اگر وہ ناشکرہ بنا رہے اور اللہ کی بغاوت
کرے تو یہ غداری ہوگی، خسارے اور گھاٹے کی زندگی ہوگی۔ فرشتے اور انسان میں سب سے بڑا فرق یہ رکھا گیا کہ فرشتے خیر ہی خیر کی صفت رکھتے ہیں، اور جنات وہ انسان میں جنات شر ہی شر رکھتے ہیں۔ اس لیے انسان چونکہ شر اور خیر دونوں صفات والا ہے، شر پر قابو پا کر خیر پر اپنی مرضی اور چاہت سے اللہ کی عبدیت اور بندگی کر سکتا ہے۔ اس کو خلیفے کا مقام دیا گیا، وہ برائی کی طاقت کو دبا کر خیر اختیار کر سکتا ہے، برے ماحول میں رہ کر خیر کی محنت کر سکتا ہے اور خیر کو پھیلا سکتا ہے، پیغمبر کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے، پیغمبر کا وارث بن سکتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سجدے سے پہلے حضرت آدم کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ یہ علم ان میں ودیت کرنے کی وجہ سے دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم کی اولاد کو جیسے جیسے جس چیز کی ضرورت پڑنے لگی، ان کی سہولت کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر زمانے میں الہام و القاء کے ذریعے سائنس کی ترقی سے سائنسدانوں کو وہ علم دیتا رہا اور دے رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانی سائنسدان ان چیزوں کی ایجاد کر کے دنیا میں نئے نئے سامان اور عمدہ مکانات اور آسان اور عمدہ جسمانی علاج کے طریقے، نباتات اور حیوانات کی حفاظت اور تیز رفتار سواریاں ایجاد کر رہے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت حوا کو آدم کی سیدھی پھسلی سے پیدا کیا گیا، گویا اس میں بھی انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ انسان نہ پیروں سے اور نہ سر سے پیدا ہوا ہے، بلکہ عورت کو خاص طور پر انسان کی پھسلی میں سے پیدا کیا گیا۔ اس لیے عورت کو نہ پیر کی جوتی بناؤ اور نہ سر پر بٹھاؤ، بلکہ دل کے قریب رانی بنا کر رکھو اور اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ الرحمہ کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج کر یہ تعلیم دی گئی کہ گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ابتدا میں جنت جیسے مقام سے محروم کر دیے گئے، اگر آدم کی اولاد بھی اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کرے اور سچی توبہ نہ کرے تو وہ بے حیائی، کپڑے اتر جانے کے بعد بے حیائی و بے شرمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ جنت جیسے مقام سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اولاد آدم سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ اپنے باپ حضرت آدم کی طرح اللہ سے رجوع ہو کر سچی توبہ کریں اور شیطان کی طرح توبہ نہ کر کے ذلت میں مبتلا نہ ہوں۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو وہ بے شرم، بے حیا اور ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کر کے شیطان کی روش اختیار نہ کرے۔ فرشتوں نے اپنی عبادت اور اللہ کی دن رات پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا تذکرہ اللہ سے کیا۔ انسان اور فرشتوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ مقابلہ اور جد و جہد کر کے اللہ کی عبدیت اور بندگی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کو بھٹکانے روکنے والا کوئی نفس نہیں ہے۔ انسان اللہ کی عبدیت اور بندگی جد و جہد اور نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے کرتا ہے، مخالفت کو کنٹرول کر کے کرتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو کوئی اجر و ثواب نہیں، انسان کو اجر و ثواب ہے۔ اس کو گناہ اور نیکی کے ماحول میں رکھ کر نیکی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ فرشتوں کو بیوی بچے نہیں، وہ تجارت اور نوکری سے دور ہیں، ان میں گناہ اور نافرمانی کی طاقت نہیں، وہ ہمیشہ پاک رہتے ہیں، ان کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں، ان کو کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ انسان کو بہت ساری ذمہ داریاں دے کر دنیا میں رکھا گیا، وہ باقاعدہ مقابلہ کر کے، اسٹرگل کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس لیے اس کو اجر و ثواب ہے۔ اس کو اللہ کی زمین پر خلیفۃ الارض بنایا گیا۔ اگر وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو اللہ کی جمالی صفات کی نقل کر کے انصاف کے ساتھ خلافت کی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے اور خود بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی معرفت نہ رکھے تو پھر
शैतानी सिफात को इख्तियार करेगा, शराब, जुआ, नाच गाना बजाना, खत्ल, लूट मार, जिना, सूद और नाइंसाफी, अल्लाह की बगावत में जिंदगी गुजारेगा। अगर वो अल्लाह की मारिफत और पहचान हासिल करके ईमान लाएगा और अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारेगा तो फरिश्तों से भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। फरिश्तों को जिस काम पर मुकर्रर किया गया वो उतना ही इल्म रखते हैं, दूसरी चीज़ों के इल्म से नावाकिफ होते हैं। मसलन अगर कोई फरिश्ता पहाड़ों पर या कोई फरिश्ता बारिश बरसाने के काम पर मुकर्रर किया गया तो उनको उतना ही इल्म होता है, दूसरी चीज़ों का इल्म उनके पास नहीं होता। मगर इंसान को अल्लाह ने कायनात की बहुत सारी चीज़ों का इल्म अता किया है। इसलिए इन बातों को जहन में रखकर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर गौर करके इन नुकात को अपने अंदर जो है याद रखिए, ताकि आपका कुरान मजीद पर ईमान और मजीद बढ़ जाए और आप अल्लाह के कलाम को हकीकत में जो है समझ कर और उससे पूरी लज्जतें हासिल करने वाले बने।